अस्सलाम वालेकुम भाई। क्या सोच रहे हो? भाई मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ और मुझे जानना है कि मैं वहाँ क्या खा और पी सकता हूँ और मुझे वहाँ क्या नहीं खाना और पीना है। भाई आपको लोगों की राय जाननी है या अल्लाह के अहकामात जो अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाए। भाई मुझे जानना है कि अल्लाह इस बारे में कुरान में क्या फरमाते हैं, क्योंकि कुरान पर अमल करना हमारा फ़र्ज़ है, जैसा कि सूरा नंबर 28 और आयत नंबर 85 में बयान किया गया है। और कुरान की हिदायत पर अमल करना ही अल्लाह के रसूल की सबसे बड़ी सुन्नत है। और कुरान दुनिया की वो वाहिद किताब है जिस पर अगर अमल ना किया तो अल्लाह के रसूल अल्लाह से हमारी शिकायत करेंगे, जैसा कि सूरा नंबर 25 और आयत नंबर 30 में बयान किया गया है। यकीनन मेरे भाई, अब आप सबसे पहले सूरा नंबर 6 और आयत 119 देखें और बताएं कि अल्लाह इस आयत में क्या कह रहे हैं। तो भाई इन आयात के मुताबिक तो हम वो सब कुछ खा सकते हैं जिस पर हम अल्लाह का नाम लें, सिवाय उन चीज़ों के जिनको कुरान में हराम कहा गया है। और जो चीज़ें या इकसाम कुरान में हराम नहीं की गई हैं वो इस आयत की बुनियाद पर हलाल हो जाती हैं। सही? बिल्कुल सही। तो अल्लाह के इस अहकाम के बाद हमें कुरान से सिर्फ खाने में हराम चीज़ें तलाश करनी हैं, और जिन खाने की चीज़ों को कुरान ने हराम नहीं कहा वो तमाम खाने की चीज़ें हलाल हो जाती हैं। चले अब देखते हैं कि पीने वाली चीज़ों में क्या हराम है। बराए मेहरबानी सूरा नंबर 2 और आयत नंबर 219 देखें। अच्छा, तो इस आयत के मुताबिक हमर यानी नशा आवर चीज़ें जैसे कि शराब और मंशियात का इस्तेमाल बड़ा गुनाह है। लेकिन भाई कुछ लोग कहते हैं कि हमर मसलन शराब या मंशियात पीना गुनाह है मगर ये हराम नहीं। क्या वो लोग सही हैं? नहीं मेरे भाई, वो लोग गलत हैं, क्योंकि इस आयत में अल्लाह ने हमर यानी नशा आवर चीज़ें मसलन शराब या मंशियात को बड़ा गुनाह कहा है। और सूरा नंबर 7 और आयत नंबर 33 में अल्लाह ने फरमाया कि तमाम गुनाह हराम हैं। तो मेरे भाई, जब तमाम गुनाह हराम हो गए तो ये बड़ा गुनाह क्यों हराम नहीं होगा? आइए सूरा नंबर 7 और आयत नंबर 33 देखते हैं। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया मेरे भाई। इन दो आयतों के मुताबिक तो किसी भी तरह की नशा आवर चीज़ मसलन शराब या मंशियात का इस्तेमाल ना सिर्फ बड़ा गुनाह बल्कि हराम भी है। अब देखते हैं जो ज़मीन से उगता है इसमें से कुछ हराम है कि नहीं। ब्राय मेहरबानी सूरा नंबर 20 आयत 53 और 54 और सूरा नंबर 6 आयत 141 देखिए।
تو بھائی ان آیات کے مطابق جو کچھ بھی زمین سے اگتا ہے اسے کھانا حلال ہے، سوائے ان چیزوں کے جن کا پہلے منع کیا گیا ہے، یعنی ہمر یا نشہ آور چیزیں جو حرام ہیں۔ یقیناً میرے بھائی، زمین سے اگی چیزوں میں اللہ نے صرف ہمر یعنی نشہ آور چیزیں حرام کی ہیں، تو سورہ نمبر 6 اور آیت 119 میں دیے گئے اللہ کے احکام کے مطابق ان کے علاوہ باقی سب زمین سے اگی ہوئی چیزیں حلال ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پانی یا دریا سے لی گئی کھانے کی چیزوں میں کیا حرام ہے۔ آپ برائے مہربانی سورہ نمبر 16 آیت نمبر 14 اور سورہ نمبر 5 آیت نمبر 96 دیکھیے۔ تو بھائی ان آیات کے مطابق تو سارا تری والا مثلاً سمندری یا دریائی کھانا حلال ہے۔ یقیناً سارا سمندری یا دریائی کھانا حلال ہے، اور ہمیں قرآن میں کوئی بھی آیت ایسی نہیں ملی جو کسی بھی سمندری یا پانی کے کھانے کو حرام کہے۔ لہٰذا اللہ کے سورہ 6 آیت 119 میں دیے گئے احکامات کے مطابق سارا سمندری یا دریائی کھانا حلال ہو جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اللہ پرندوں اور جانوروں کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اب آپ پہلے سورہ نمبر 6 اور اس کی آیت نمبر 118 اور 119 دیکھیے۔ تو ان آیت کے مطابق ہمیں پرندوں میں سے کھانے میں کیا حرام ہے وہ تلاش کرنا ہے۔ اب آپ پہلے دیکھیے کہ قرآن میں ویسے تو پرندوں کا ذکر جانوروں سے علیحدہ کیا گیا ہے، جیسے کہ سورہ نمبر 16 اور آیت نمبر 79 میں پرندوں کے لیے طائر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور کچھ جگہوں پر پرندوں کو خوراک کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جیسے کہ سورہ نمبر 56 اور آیت نمبر 21 میں۔ مگر ہمیں قرآن میں ایک بھی آیت ایسی نہیں ملی جو کسی پرندے کے گوشت کو کھانا حرام کہے۔ لہٰذا سورہ نمبر 6 آیت 118 اور 19 میں دیے گئے اللہ کے احکامات کے مطابق ہر قسم کے پرندے کھانے کے لیے حلال ہیں۔ یقیناً یہ بات بالکل سمجھ میں آتی ہے ان آیت کی بنیاد پر۔ اب دیکھتے ہیں کہ اللہ کیا احکامات دیتے ہیں زمین کے جانوروں کے بارے میں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون سے زمین کے جانور کھانا حرام ہیں۔ جب ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ کیا کھانا حرام ہے تو کچھ بھی بچ جائے گا وہ کھانے کے لیے حلال ہوگا۔ صحیح؟ یقیناً اللہ کی آیات تو یہی کہتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم مرحلہ وار دیکھتے ہیں کہ کیا کھانا حرام ہے۔ اب پہلے دیکھیے سورہ نمبر 5 آیت نمبر 1۔ اچھا، تو اس آیت کے مطابق زمینی جانوروں میں
اللہ نے بہیمۃ الانعام کو خاص طور پر حلال کیا ہے کچھ ممانعت کے ساتھ۔ یہ بہیمۃ الانعام کون سے جانور ہیں؟ بہیمتوں کے معنی 4 پیروں والے جانوروں کے ہیں، اور الانعام کے معنی وہ جانور ہیں جو فائدے کے لیے رکھے جاتے ہیں، جیسے مویشی جو آپ کو دودھ، اون، سفری سہولت وغیرہ دیتے ہیں، جیسا کہ سورہ نمبر 36 اور آیت نمبر 71 سے 73 میں بیان کیا گیا ہے۔ اور اللہ نے ان الانعام کو مزید تفصیل سے بتایا ہے سورہ نمبر 32 اور آیت نمبر 27 میں، جس کے مطابق الانعام زمین سے اگی چیزیں کھاتے ہیں، یعنی وہ گوشت خور نہیں ہیں۔ اچھا، تو اس سے مراد گائے، اونٹ، بیڑ، بکری، خرگوش جیسے جانوروں کے ہیں یقیناً۔ اب میرا ایک سوال ہے کہ ان انعام کے علاوہ جو دوسرے جانور ہیں ان کے لیے اللہ کے کیا احکامات ہیں؟ بھائی اس بارے میں ہم آپ کو 3 آیتیں دکھاتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے سورہ نمبر 6 اور اس کی آیت نمبر 119 دیکھیے۔ تو یاد رہے کہ اس آیت کے مطابق ہم وہ سب کچھ کھا سکتے ہیں جس پر ہم اللہ کا نام لیں، سوائے ان چیزوں کے جن کو قرآن میں حرام کہا گیا ہے، اور جو چیزیں یا اقسام قرآن میں حرام نہیں کی گئی ہیں وہ ان آیات کی بنیاد پر حلال ہو جاتی ہیں۔ اب آپ سورہ نمبر 6 اور آیت نمبر 146 دیکھیے کہ ان جانوروں کو کھانا کس لیے حرام ہے اور کیوں حرام ہے۔ تو بھائی اس آیت کے مطابق ناخن والے جانور تو صرف یہود پر حرام کیے گئے، اور وہ بھی ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ تو بھائی کیا ہم یہ جانور کھا سکتے ہیں؟ بھائی دیکھیے اللہ اس سوال کا سورہ نمبر 6 اور آیت نمبر 145 میں کیا جواب دیتے ہیں۔ تو بھائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جس چیز کو کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں اگر اللہ نے اس کو قرآن میں حرام نہیں کیا۔ یقیناً میرے بھائی، اب دیکھتے ہیں کہ اب تک جو ہم نے کھانوں کی قسمیں حلال دیکھی ہیں، ان کھانوں میں کس چیز کو ممانعت حاصل ہے، یعنی کس حلال کھانے کی چیز کو اللہ نے حرام کیا اور کن حالات میں حرام کیا ہے۔ اب آپ سورہ نمبر 5 اور آیت نمبر 3 دیکھیں اور فہرست بنائیں کہ حلال کھانے والی چیزیں کب حرام ہو جاتی ہیں۔ تو اب بتائیے کہ اس آیت کے مطابق پہلی حرام چیز کیا ہے؟ اس آیت کے مطابق پہلی حلال چیز جو حرام ہو جاتی ہے وہ مردہ جانور ہے۔ یقیناً وہ تمام جانور جو ذبح یا شکار سے پہلے مر گئے ہوں حرام ہیں، چاہے وہ جانوروں میں سے کوئی بھی جانور ہو۔ صحیح؟ بالکل صحیح۔ اب بتائیے اس آیت کے مطابق حرام کھانے کی فہرست میں اگلی چیز کیا ہے؟ اگلی حرام چیز خون ہے، تو خون بھی حرام ہے چاہے کسی بھی حلال جانور کا ہو۔ صحیح؟
بالکل صحیح، اسی لیے ہم جانوروں کو حلال طریقے سے ذبح کرتے ہیں تاکہ خون نکل جائے۔ یاد رکھنا میرے بھائی، ذبح ذبح ہوتا ہے، اس میں کوئی حرام یا حلال طریقہ نہیں ہوتا۔ ہاں، ہر ذبح میں جانوروں کی گردن ہی کاٹی جاتی ہے تاکہ خون بہہ سکے، اور اگر گردن کتنی کاٹنی ہے اہم ہوتا تو اللہ اس چیز کو قرآن میں یقیناً بیان کر دیتے، اور جانوروں کو کس طرح کاٹنا ہے یہ ہمارے درمیان دوسرے مذاہب کی انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں سے شامل ہوا۔ لیکن کیا جانوروں کے ذبح کے طریقوں کا اثر اس بات پر نہیں ہوتا کہ جانور کے جسم سے کتنا خون نکلا؟ بھائی ویسے تو اس چیز میں کوئی خاص فرق نہیں کہ جانوروں کے اندر سے کتنا خون نکلا مختلف ذبح کے طریقوں کی وجہ سے، لیکن اگر یہ تصور کر بھی لیا جائے کہ فرق ہے تو بھی اہم بات یہ ہے کہ اللہ نے خون کی وہ حالت بتائی ہے جو منع کی گئی ہے، جیسا کہ سورہ نمبر 6 اور آیت نمبر 145 میں بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ وہ خون ہے جو ایک جگہ ٹھہرتا نہیں، یعنی بہتا ہوا خون۔ تو جو خون گوشت کے اندر ٹھہر گیا وہ مسئلہ نہیں، کیونکہ آپ جانور کو کسی طرح سے بھی ذبح کر لیں، اس کے گوشت میں کچھ خون باقی رہ جاتا ہے جسے پکاتے وقت دھو کر صاف کیا جاتا ہے۔ اچھا، میرا ایک سوال ہے کہ ہمیں کیسے پتا کہ جو جانور ہم کھا رہے ہیں اس کے ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہے؟ بھائی یہ تو صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ جب آپ وہاں خود موجود ہوں، اس لیے اللہ نے کھاتے وقت اللہ کا نام لینے کا حکم دیا ہے، اور اسی لیے آپ کھاتے وقت بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ دیکھیے اللہ اس بارے میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 4 میں کیا حکم دے رہے ہیں۔ تو میرے بھائی، اگر کوئی آپ کو کوئی قرآن کا ترجمہ دکھائے جس میں ذبح کے وقت بسم اللہ پڑھنی ہو تو اس آیت کو عربی میں ضرور دیکھنا کہ کیا اس آیت میں ذبح کا لفظ موجود ہے یا مترجم نے اپنی سوچ سے ترجمے میں اضافہ کیا ہے۔ لیکن چونکہ یہ اہم ہے کہ ہم ہر کام اللہ کے نام سے کریں، تو میرے بھائی اگر جانوروں کو آپ خود ذبح کر رہے ہیں تو آپ لازمی ذبح کے وقت اس پر اللہ کا نام لیجئے، اور اگر ذبح کسی اور نے کیا ہے، آپ صرف کھا رہے ہیں، تو آپ پر لازم ہے کہ کھاتے ہوئے اللہ کا نام لیجئے۔ اور یاد رکھنا کہ سورہ نمبر 5 اور آیت نمبر 5 کے مطابق ان لوگوں کا کھانا بھی جائز ہے جس کو اللہ نے کتاب دی۔ اف بھائی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذبح کی بنیاد پر اپنا حرام و حلال خود بنا رہا تھا۔ بھائی اللہ نے کسی بھی ایسی چیز کو حلال یا حرام ٹھہرانے سے منع فرمایا ہے جس کو آپ اللہ کے احکامات کے طور پر قرآن سے ثابت نہ کر سکیں۔ برائے مہربانی سورہ نمبر 16 اور آیت نمبر 116 دیکھیے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ نے مزید کیا حرام کیا ہے۔ تو دوبارہ سورہ نمبر 5 اور آیت نمبر 3 دیکھیے۔ اگلی حرام چیز خنزیر یا سور ہے۔ معاف کیجئے،
کیا یہ خنزیر یا سور ہیں؟ برائے مہربانی دوبارہ دیکھیے اور صحیح سے پڑھیں کہ سور لکھا ہے یا سور کا گوشت۔ جی ہاں، سور کا گوشت لکھا ہے، لیکن کیا فرق ہے سور یا سور کے گوشت میں؟ دیکھیے بھائی، اللہ نے قرآن میں 5 جگہ سور یا خنزیر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ان 5 میں سے ایک جگہ سورہ نمبر 5 اور آیت نمبر 60 میں اللہ نے صرف خنزیر یا سور کا لفظ استعمال کر کے کچھ نافرمان لوگوں کو بندر اور سور سے تشبیہ دی ہے، اور بقیہ 4 جگہوں پر حرام کھانے کے ذکر میں اللہ نے سور کے گوشت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور اگر اللہ نے خاص طور پر سور یا خنزیر کا گوشت حرام کیا ہے تو ہمیں کوئی اختیار نہیں کہ ہم اس میں کوئی جمع یا تفریق کریں، اور ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ کے قرآن میں دیے گئے احکامات پر عمل کریں اور اپنی مرضی کے حرام نہ ایجاد کریں۔ آپ نے صحیح کہا، لیکن اب میرا ایک اور سوال ہے، کیا قرآن میں چربی کے لیے کوئی علیحدہ لفظ آیا ہے؟ اور کیا قرآن نے کسی جانور کی چربی کا علیحدہ سے ذکر کیا ہے؟ جی ہاں میرے بھائی، قرآن نے سورہ نمبر 6 اور آیت نمبر 146 میں جانوروں کی چربی کے لیے شحوم کا علیحدہ لفظ استعمال کیا ہے۔ جب اللہ نے گائے اور بکری کے کچھ حصوں کی چربی کو یہود پر حرام کیا تھا ان کے برے اعمال کی سزا کے طور پر، اس کے علاوہ قرآن میں کسی بھی جانور کی چربی کی کوئی ممانعت نہیں۔ دیکھیے سورہ نمبر 6 اور آیت نمبر 146۔ یا اللہ، میں تو کتنی دوائیوں کو جانوروں کی چربی کی وجہ سے اپنے اوپر حرام کیے بیٹھا تھا۔ بھئی یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم دین کے معاملے میں سنی سنائی باتوں پر ایمان لے آتے ہیں اور اللہ کی کتاب اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اس سے ان باتوں کی تصدیق نہیں کرتے۔ چلیے اب دیکھتے ہیں کہ اللہ نے سورہ نمبر 5 اور آیت نمبر 3 کے ذریعے مزید کیا حرام کیا ہے۔ اگلی جو چیز مجھے حرام نظر آتی ہے وہ کوئی بھی ایسی چیز ہے جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے، لیکن میں نے تو کسی کو بھی ذبح کے وقت کسی اور کا نام لیتے نہیں دیکھا۔ بھائی کیا یہاں عربی میں ذبح کا لفظ استعمال ہوا ہے؟ نہیں، تو یہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جس پر اللہ کی بجائے کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ چونکہ یہ آیت کھانے کی حرام چیزیں بیان کر رہی ہے تو ہم صرف انہی کا ذکر کریں گے۔ میں اب آپ کو اسی موضوع کے اوپر ایک اور آیت دکھاتا ہوں۔ آپ سورہ نمبر 6 اور آیت نمبر 121 دیکھیے۔ تو ان آیتوں کے مطابق ہمیں ایسی چیزیں نہیں کھانی چاہیے جن کو اللہ کی بجائے کسی اور کے نام پر دیا جائے، کیونکہ ہم ان کے کھانے کی وجہ سے شرک کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ اب بتائیے بھائی، کیا آپ کو ایسے کھانے کا پتہ ہے جو آپ کو اللہ کی بجائے کسی اور کے نام پر دیا گیا ہو؟ اف، مجھے تو صرف ایک ہی کھانا اللہ کی بجائے کسی اور کے نام پر دیا گیا۔ یہ تب ہوا جب کوئی میرے پاس کچھ کھانے کو لایا اور کہا کہ یہ کسی امام کے نام پر ہے۔ وہ کوئی نظر یا نیاز تھی۔ تو میرے بھائی، ان آیات کے مطابق کوئی بھی کھانے کی چیز جو آپ کو دی جائے اللہ کے علاوہ کسی بھی انسان یا چیز کے نام پر، وہ نہ صرف حرام ہے بلکہ اس کو کھانا شرک بھی ہے، چاہے آپ اس کھانے کو کسی بھی نام سے پکاریں۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ مجھے تو خیال بھی نہیں تھا کہ جس کو میں ثواب سمجھ کر کھا رہا تھا اس کو کھانا اللہ نے نہ صرف حرام کیا بلکہ شرک قرار دیا۔ یقیناً میرے بھائی، اب دوبارہ سورہ نمبر 5 اور آیت نمبر 3 دیکھیں کہ اللہ نے مزید کیا کھانا حرام کیا ہے۔ تو اگلی حرام کھانے کی چیز وہ جانور ہے جس کو گلا گھونٹ کر مارا جائے۔
یا جو کسی ضرب یا چوٹ سے مارا جائے، یا جو گرنے کی وجہ سے مر جائے، یا جو کسی اور جانور کے سینگ لگنے سے مر جائے۔ صحیح، تو وہ تمام جانور کھانا حرام ہے جن کی موت گلا گھونٹنے سے ہوئی ہو، یا جو کسی ضرب یا چوٹ سے مارے جائیں، یا جو گرنے کی وجہ سے مر جائیں، یا جو کسی اور جانور کے سینگ لگنے سے مر جائیں، چاہے وہ کوئی سا بھی جانور ہو۔ اب بتائیے اگلی کیا چیز حرام ہے؟ اگلی جو چیز حرام ہے وہ جانور ہے جس کو درندے پھاڑ کھائیں، لیکن اگر ہم اس کو زکیتم یعنی پاک کر لیں مرنے سے پہلے ذبح کر کے تو وہ حلال ہے۔ صحیح، تو اگر وہ جانور ذبح سے پہلے مر جائے تو آپ اس کو زکیتم یعنی پاک نہیں کر سکتے، اسی لیے وہ حرام ہو جائے گا۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں کہ اگلی کیا چیز حرام ہے۔ اگلی حرام چیز وہ جانور ہے جو تھان پر ذبح کیا جائے، اور عربی میں لفظ نصب آیا ہے۔ یہ نصب کیا جگہ ہے؟ بھائی یہ وہ جگہ ہے جہاں محنت کی جاتی ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنے کی۔ وہ کون سی جگہ ہیں جہاں ہم جانور ذبح کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے؟ بھائی مسلمانوں میں وہ واحد جگہ جہاں جانور ذبح کیا جاتا ہے اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو خوش کیا جائے، وہ جگہ مزار یا درگاہ یا آستانہ ہے۔ لہٰذا اس آیت کے مطابق وہ حلال جانور جو مزار یا درگاہوں یا آستانوں پر ذبح کیا جائے وہ حرام ہے۔ صحیح، میری سمجھ میں آ گیا۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں کہ اگلی کیا چیز حرام ہے۔ اگلی جو چیز حرام ہے وہ ایسا جانور ہے جس کو تقسیم کیا جائے 500 یا تیروں پر، اور عربی میں لفظ آیا ہے ازلام پر۔ بھئی یہ ازلام کیا ہے جس پر جانوروں کو تقسیم کیا جاتا ہے؟ ازلام کے معنی 500 یا مستقبل پر ہوائی تیر چلانے یا مستقبل پر قسمت کے ساتھ کسی چیز کو جوڑنے کے ہیں، یعنی کہ جانور کو اس مقصد پر تقسیم کیا جائے کہ وہ آپ کے مستقبل کی برائی یا قسمت بدل دے گا۔ بھئی یہ کون سا موقع ہوتا ہے جب ہم جانوروں کو مستقبل یا قسمت بدلنے کے لیے تقسیم کرتے ہیں؟ بھائی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ کالا بکرا یا بکری یا مرغی کاٹتے یا بانٹتے ہیں، یہ سوچ کر کہ اس کالے جانور کے کاٹنے یا بانٹنے سے ان پر مستقبل کی بلائیں دور ہوں گی۔ یہ عموماً بچوں کی پیدائش پر، شادی کے موقع پر، گھروں کی تعمیر یا اللہ کی آزمائش جسے عام لوگ پریشانی کہتے ہیں جیسے موقع پر کیا جاتا ہے۔ تو آپ جب کوئی جانور صرف اس لیے کاٹ کر بانٹتے یا تقسیم کرتے ہیں کہ اس جانور کی قربانی کی وجہ سے آپ کے یا کسی کے اوپر آنے والی بلائیں دور ہوں گی، تو اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ یا اللہ، اب میری سمجھ میں آیا کہ ہم دوسرے مذاہب کی کتنی غلط رسموں کو اپنے دین کا حصہ بنائے بیٹھے ہیں۔ اب وہ ساری کھانے کی چیزیں جو اللہ نے حرام کی ہیں میری سمجھ میں آ گئی ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی ایسی چیز ہے جو حلال ہے مگر ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں؟ بھائی ایسی سینکڑوں چیزیں ہیں جو ہم بغیر قرآنی دلائل کے خود پر حرام کر لیتے ہیں۔ خیر، ہم آپ کو ان میں سے ایک آدھ دکھا دیتے ہیں۔ آپ سورہ نمبر 5 اور آیت نمبر 4 دیکھیے۔ اس آیت کے مطابق تو ساری پاک و صاف چیزیں حلال ہیں، اور اس میں شکار بھی شامل ہے جو ہمارے تربیت یافتہ شکاری جانور پکڑ کے لائیں اور ان پر کھاتے وقت اللہ کا نام لیا جائے۔ لیکن میرا سوال ہے کہ وہ کون سے ایسے تربیت یافتہ شکاری جانور ہیں جو ہمارے لیے شکار پکڑ لاتے ہیں؟
بھائی کتا وہ واحد تربیت یافتہ شکاری جانور ہے جو آپ کے لیے شکار پکڑ کر لاتا ہے۔ اور دوسرا ثبوت یہ ہے کہ جو اللہ نے اس آیت میں لفظ مکلبین تربیت دینے والے کے لیے استعمال کیا ہے، اس کے مطابق چونکہ کلب کتے کو کہتے ہیں تو یہ لفظ مکلبین کتے کے شکار کی تربیت دینے والا ہوا، اور کتے کو شکار کی تربیت دینے والا تو کسی کتے کو ہی تربیت دے گا۔ لیکن کتا تو شکار اپنے منہ سے پکڑ کر لاتا ہے، اور میں نے سنا ہے کہ کتا رکھنا حرام ہے کیونکہ کتا ناپاک ہوتا ہے، اور یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا شکار کھا لو جو کتا اپنے منہ سے پکڑ کر لایا ہو۔ بھائی اللہ نے اس آیت میں پاک اور صاف کھانے کی ہی وضاحت کی ہے، اور خاص طور پر اس کھانے کا ذکر کیا ہے جو شکاری کتا پکڑ کر لاتا ہے، تاکہ آپ اس کو ناپاک نہ سمجھیں۔ اور ہم آپ کو اپنی رائے نہیں بتا رہے بلکہ آپ کو اللہ کی آیات دکھا رہے ہیں جو اللہ کے رسول نے بیان فرمائی۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ لوگوں کی کہی ہوئی باتوں کو مانیں یا اللہ اور اس کے رسول کی قرآن کے ذریعے کہی ہوئی باتیں مانیں۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ سورہ نمبر 18 آیت 9 سے 18 کے مطابق اصحاب کہف کے پاس بھی کتا تھا، اور وہ لوگ اللہ کی ہدایت یافتہ بندے تھے۔ بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے حرام و حلال کے موضوع پر میری رہنمائی کی۔ میں اب انشاءاللہ اس قرآن کی دی گئی ہدایت پر عمل کروں گا، لیکن مجھے پتا ہے کہ بہت سارے لوگ آج مایوس ہوں گے اس معلومات سے۔ بھائی اگر آپ نے اس سورہ نمبر 5 اور آیت نمبر 3 میں دیکھا ہو کہ اللہ نے حرام چیزوں کی پوری تفصیل بتانے کے بعد کہا کہ کافر یعنی اللہ کے نافرمان ہی آپ کے ان احکامات پر عمل کرنے سے مایوس ہوں گے، لیکن بھائی یاد رکھنا کہ سورہ نمبر 28 اور آیت 85 کے مطابق قرآن دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جس پر عمل کرنا آپ پر بھی فرض ہے، اور سورہ نمبر 25 اور آیت نمبر 30 کے مطابق قرآن دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جس میں دیے گئے احکامات پر اگر آپ نے عمل نہیں کیا تو اللہ کے رسول اللہ سے آپ کی شکایت کریں گے۔ اور میرے بھائی کبھی بھی اللہ کے ان احکامات کو نہ بھولنا جو حرام و حلال کھانے کے بارے میں سورہ نمبر 10 آیت نمبر 59 اور سورہ نمبر 5 آیت نمبر 87 میں دیے گئے ہیں۔ تو میرے بھائی ان احکامات کی گھر میں موجود قرآن سے تصدیق کیجئے، اس ویڈیو کو شیئر کر کے حلال و حرام کھانے کے بارے میں اللہ کے احکامات دنیا بھر کے مسلمانوں تک پہنچائیے، اور ہماری کوسچن قرآن کے نام سے موجود مفت موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں، اور نہ صرف مختلف ترجموں سے قرآن کا مطالعہ کریں بلکہ ہزاروں سوالات کے جواب براہ راست قرآن سے حاصل کریں۔